बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है गरीब मदीना, जो कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले से है, विलादत से शहादत तक, जिसके मौलिफ़ आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल-क़रशी हैं और मुतरज्जिम हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन कलाची हैं। और ये है हमारी रीडिंग का पार्ट नंबर 3। हम सफ़ा नंबर 42 से रीडिंग का आगाज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हेडिंग है कि आन हमा सुलह व आश्ती ई हमा जंग दावरी। ये पर्शियन लैंग्वेज का एक पार्ट है जो कि जुमला है, और मैं इतराफ़ करती हूँ कि मुझे पर्शियन लैंग्वेज को पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैंने अदायगी सिर्फ़ कर दी है और माज़रत चाहती हूँ उन लोगों से कि जिन लोगों को फ़ारसी ज़बान की बहुत अच्छी तरह जो समझते हैं तो मेरी गलतियों को दरगुज़र करेंगे। आइए, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये मज़मून यहाँ पर ये लिखा है अल्ताफ़ हुसैन कलाची, जो कि मुतरज्जिम भी हैं इस किताब के और प्रिंसिपल मदरसा बाबुल कलम तौसा शरीफ। आइए पहले उनकी ये तहरीर पढ़ लेते हैं। लिखा है ज़ेर नज़र किताब शहज़ादा सब से क़बा सिब्त अकबर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह आशिती हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात पर मुश्तमिल है। इस किताब के 2 हिस्से हैं जिसमें विलादत से शहादत तक की तमाम तारीख़ मौजूद है। किताब मुस्तताब इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम की सरबलंदी व मुमताज़ शख्सियत की मुक़द्दस सीरत का अज़ीमुश्शान बयान है और इसमें इन तमाम सवालात के जवाबात हैं जो इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगानी से मुताल्लिक़ मरबूत हैं। किताब में मौजूद तमाम वाक़यात को मुस्तनद तारीख़ी हवालाजात, नकली दलाइल और शवाहिद से मुज़य्यन किया गया है। इस किताब में फ़र्ज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू खूबसूरती और अछूते अंदाज से पेश किया गया है। इस किताब का मवाद बहस के अंदर नताइज के बयान, मसाइल की तहलील और तारीख़ी हक़ाइक़ के तज्ज़िये, जिस महारत व कमालत का मुज़ाहरा मौजूद है उसे अहले नज़र ही परख सकते हैं। मेरे ख़्याल के मुताबिक गरामी क़द्र मौलिफ़ आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल-क़रशी रहमतुल्लाह ने इंतहाई खुलूस, हद दर्जा एहतियात और मुमकिन हद तक जाँच पड़ताल में कमी नहीं की है। बिलाशुबा इतनी मालूमात, इतने ज़ख़ीरे और इस सलीक़े और हुस्न तरतीब से ये पेशकश तारीख़ व सीरत के तलबा और हक़ाइक़ व मुआरिफ़ के खोशचीनों के लिए एक बेहतरीन अरमगान और मुफीद तरीन सरमाया बसीरत है। शहनशाह अमन हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मारिफत का हुसूल इंसानी दिलो दिमाग की ताकत से बाहर है। इस तारुफ़ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम वमा यंतिकुल हवा की ज़बान में बेहतरीन तर्जुमानी कर सकती है। इरशाद खुदाबंदी है। सूरह रहमान की आयत नंबर 19 से लेके 22 तक तर्जुमा पढ़ते हैं। पेज 43 पे आ गए हैं। लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 दरिया जारी व सारी किए हैं, वो बाहम मिलते हैं और उन दोनों के दरमियान एक पर्दा है कि एक दूसरे पर ज़्यादती नहीं कर सकता। इन दोनों से मोती और मूंगा या छोटा मोती बरामद होता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हमने सूरह रहमान की आयत नंबर 19 से लेकर 22 तक का तर्जुमा पढ़ा। फिर लिखा है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अली अलैहिस्सलाम व फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा 2 बेकरां और अमीक समंदर हैं। इनमें से कोई एक अपने दूसरे रफ़ीक पर ज़्यादती नहीं करता। मोती और मूंगे से इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुराद हैं। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो गौहर असमत व तहारत और जवाहर पारा इमामत व विलायत हैं जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा जैसे वालिदैन से 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए, जिनके वालिद बुज़ुर्गवार अलैहिस्सलाम जामे जमी सिफ़ात व कमाल वसी रसूल सकलैन फ़ातह बद्र उहद खैबर व खंदक और बाब मदीनतुल इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और आप अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा बिज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत और सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा हैं। इतने जलीलुल क़द्र वालिदैन के बावजूद अल्लाह ताला ने अपने कुरान में आपको अबनाना का मस्दाक करार दे रखा।
دے کر اس بات کا اعلان کیا کہ یہ سید المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام جامع جمیع خصائص شمائل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علوی علیہ السلام ہیں۔ اس وجہ سے فرزند رسول امام حسن علیہ السلام آل ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں اور آل عمران علیہ السلام بھی ہیں۔ تاج اصطفیٰ و مصطفیٰ سے سرفراز و سربلند بھی آپ علیہ السلام عبداللہ بھی ہیں اور ولی اللہ بھی، المولود فی شہر اللہ بھی ہیں اور الشہید فی سبیل اللہ بھی، الہادی بامر اللہ بھی ہیں اور التابع لمرضات اللہ بھی ہیں، وارث کتاب اللہ بھی ہیں اور امام منصوص من اللہ بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں 3 دفعہ لٹایا۔ امام حسن علیہ السلام عاشق توحید ہیں کہ 25 حج پیدل کیے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں خشیت پروردگار کے یہ رنگ تھے کہ جب آپ علیہ السلام وضو کرتے تو آپ علیہ السلام کے بدن کا جوڑ خوف الہی سے لرز اٹھتا تھا اور چہرے پر زردی چھا جاتی تھی۔ کروڑوں بار اس سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مہکتے پھول پر کہ صاحب الاولیاء کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اپنے کندھوں پر سوار کر کے خود نعم المرکب بنتے تھے اور انہیں نعم الراکب بناتے تھے، کیوں نہ ہو یہی تو وہ ہستی ہیں کہ ابھی آغوش مادن میں ہیں اور مطالعہ لوح محفوظ کا ہے ہم آگئے ہیں پیج 44 پر، اور یہ جو جملہ ہم نے لوح محفوظ کا والا پڑھا ہے اس کا حوالہ ہے الکبیر طبرانی ارہج المطالب صفحہ نمبر 308۔ آگے پڑھتے ہیں۔ قارئین محترم، آپ اس کتاب میں اس معصوم علیہ السلام کی معصوم زندگی کے ہر پہلو کو پڑھیں گے، یعنی رحم و کرم، عفو و درگزر، علم و حلم، صبر و شکیبائی، زہد و تقوی، جود و سخا، عبادت، جرت و بہادری۔ یہ وہ تمام پہلو ہیں جو اس ہستی میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، جن کی تفصیلات کتاب میں موجود ہیں۔ امام علیہ السلام کے دل میں انسانیت کا درد تھا۔ آپ علیہ السلام کو معاشرے کے ہر کمزور فرد سے محبت تھی اور ظالم سے نفرت تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے تاج و تخت کو ٹھکرا دیا اور آتش جنگ کو اپنے ایثار و قربانی سے بجھا دیا۔ آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا امام علیہ السلام کی شان میں خراج عقیدت۔ یہ جو 2 اشعار ہیں یہ فارسی میں ہیں لیکن ترجمہ بھی ہے، ترجمے کو ہم تسلی سے پڑھ لیں گے، لیکن کوشش کرتے ہیں شاید ہم فارسی کو کچھ نہ کچھ سہارا ہمیں مل جائے اس سے۔ یک شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، تا نشینت آتشیں پیکارو کیں، پشت پازو برسرے تاج نگیں۔ آئیے ترجمہ بھی پڑھتے ہیں کہ فرزند رسول علیہ السلام سرکار صلح و امن شمع شبستان حرم ہیں کہ جن کے نور سے کائنات روشن ہے۔ آپ علیہ السلام سید الانبیاء کے فرزند دلبند اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے وارث ہیں، کیونکہ جس طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امت کی شیرازہ بندی کی، اس طرح اولین و آخرین نہیں کر سکے، اس لیے آپ علیہ السلام ہی محافظ جمیعت خیر الامم ہیں۔ جب آتش حرب و ضرب کی چنگاریاں سلگنے لگی تھیں کہ جو عالم اسلام کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی، آپ علیہ السلام نے صلح کی تاریخی اقدام سے جنگ کی آگ کو بجھایا۔ آپ علیہ السلام کے نزدیک توحید، قرآن، رسالت کی ترویج و تبلیغ کی اہمیت تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے تخت و سلطنت کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا۔ اور یہ ترجمہ مکمل ہو گیا علامہ اقبال کے اشعار کا۔ آگے چلتے ہیں۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں نغمہ انجم کے عنوان سے اس عظیم امر کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 45 پر، لیکن یہ سارا فارسی میں ہے اور ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ نیچے لکھا ہے کہ جی ہاں، اس کائنات میں 2 دبدبے اور جبروت میں ایک قلندر کا دبدبہ، ایک سکندر کا۔ دبدبہ قلندری سراپا روحانیت ہے اور دبدبہ سکندری سراپا مادیت پرستی ہے۔ دبدبہ قلندری کے پیکر حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے اور تنتنہ سکندری سامری کا سحر تھا۔ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے سامری کے سحر کو توڑ دیا تھا، لیکن سامری کلیم علیہ السلام کے کلیمی
کلیمی کو نابود نہ کر سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کلیمی یا قلندری بقا ہے اور سامریت و سکندری فنا ہے۔ قلندری صلح و آشتی کا دوسرا نام ہے۔ دبدبا سکندری سراپا جنگ و داوری ہے۔ دونوں انسانوں پر حکم و حکومت چاہتے ہیں، دونوں دوام کے خواہاں ہیں، سکندری ظلم و جبر سے اور قلندری پیار و محبت اور صلح و امن سے۔ نیکسٹ پیراگراف، فرزند رسول علیہ السلام جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث تھے، وہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے ہر نبی کے وارث تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس دبدبہ قلندری تھا اور ان کے دشمنوں کے پاس دبدبہ سکندری تھا۔ دبدبہ سکندری والے مر مٹ گئے اور دبدبہ قلندری کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ اس حقیقت کی ترجمان حقائق کائنات مولائے متقیان امام علی علیہ السلام نے کیا خوب فرمائی ہے۔ اب یہ جو مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے یہ عربی میں ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 46 پر انورٹڈ کاما، مال پر مال جمع کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں اور صاحبان علم و روحانیت رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ بے شک ان کے اجسام نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں مگر ان کی صورتیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی دردناک شہادت کے بعد حاکم شام نے مملکت اسلامیہ کو جنگ و جدال کی آگ میں جھونک دیا تھا۔ محقق جارج جرداق نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب میں لکھا ہے، انورٹڈ کاما، اونچے محلات امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت سے یوں جگمگا اٹھے جس طرح خشک ریگستان میں سراب جگمگاتے ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کی شہادت سے پانی کے ابلتے چشمے سوکھ گئے، کھیتیاں کھلیان ویران ہو گئے، ہاں غداروں اور مکاروں کی حکومت مضبوط ہوئی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ شامی حکومت کے عناصر کے نشان تک مٹ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کا نام اور کام امر ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی مبارک قبر آج بھی مرجع خلائق ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اقدام صلح امام علیہ السلام، امت پر احسان عمیم ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا دور خلافت اور آپ علیہ السلام کا حاکم شام سے صلح کرنا تاریخ اسلام کا بے مثال کارنامہ ہے کہ جس نے اسلام کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ آپ علیہ السلام کے دور خلافت میں اسلام مخالف تحریکوں نے ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا رکھا تھا اور اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ فساد ان تحریکوں میں سب سے زیادہ متشدد حاکم شام کی تحریک تھی۔ اس تحریک نے اسلام کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ انہی حالات کی بنا پر امام علیہ السلام نے شامی حکومت سے اس طرح صلح کی تھی کہ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں مشرکین سے صلح کی تھی، جس طرح پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح سے مسلمانوں کو محفوظ کر کے انہیں مستحکم کر دیا تھا، اسی طرح امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے اپنے خاندان اور باقی مسلمانوں کی جانوں کو محفوظ کر لیا تھا اور اسلامی تحریک کی کامیابی کی بنیاد رکھی تھی۔ ہم آ گئے ہیں پیج 47 پر، لکھا ہے محقق فاضل نبیل حضرت علامہ الشیخ آل یاسین رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب صلح امام حسن علیہ السلام میں تحریر کیا ہے کہ انورٹڈ کاما، میں نے اس دور کے سیاسی اور زمینی حقائق کی روشنی میں دیکھا کہ یہ وہ دور تھا کہ جس میں امام علیہ السلام کے لیے شہادت کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، کیونکہ ہر مقتول شہید نہیں کہلاتا بلکہ شہادت کے کچھ شرائط ہیں۔ ہاں، مقتول اس وقت شہید کہلایا جائے گا کہ جب شرائط ہوں گے۔ صلح امام حسن علیہ السلام کے مختلف پہلو ہیں۔ جب صلح ہو گئی تو امام علیہ السلام نے دانش و حکمت سے حالات کو منظم کیا، اسلام اور اسلامی تعلیمات کو خلافت کے نام پر وجود میں آنے والی ملوکیت کے اس کثیف گرداب میں داخل ہی نہ ہونے دیا، اور یہی فرزند رسول علیہ السلام کا کارنامہ ہے، کیونکہ اس دور میں دین اور مذہب کا مخالف بھی دین و مذہب کے نعرے لگا رہا تھا۔ اس نے مذہب کا لبادہ اوڑھ کر رکھا تھا، حالانکہ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ اس وقت شامی حکومت کا ملک کے طول و عرض میں تمام تبلیغاتی رسائل پر قبضہ تھا۔ نیکسٹ پیراگراف، اگر امام علیہ السلام صلح نہ کرتے تو عام مسلمانوں کے ساتھ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام افراد
مارے جاتے۔ شامی حکومت کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑتی، لیکن امام علیہ السلام نے اپنے اس اقدام سے بنی امیہ اور حاکم شام کے چہرے پر جو اسلام کا لبادہ چڑھا ہوا تھا اتار پھینکا تھا، لوگوں کے سامنے اس کا اصل چہرہ پیش کر دیا، جو بدر و احد اور حنین کی جنگوں کے درمیان بغض و کینے پر مشتمل تھا۔ صلح امن امام حسن علیہ السلام کی شرائط میں الہی تدبر تھا۔ عربی کا ایک لفظ لکھا ہے، اس کے ساتھ نیچے ترجمہ ہے ایک جملے کے ساتھ، کہ جب انہوں نے چال چلی تو اللہ رب العزت نے بھی جوابی تدبیر کی اور خداوند عالم بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ مکمل ہو گیا انورٹڈ کاما کلوز ترجمہ۔ پھر حاکم شام نے چال چلی کہ کسی صورت میں حکومت اس کے ہاتھ میں آئے، پھر وہ شرائط پر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن حقیقت میں امام علیہ السلام نے باطل کے خلاف اسلام کی ایک تحریک کی بنیاد رکھ دی تھی کہ جسے باطل پھر کبھی دبا نہ سکا، اور دنیا کو معلوم ہو گیا کہ امامت کیا ہے اور ملوکیت کیا ہے۔ ہم آ گئے پیج 48 پر۔ حاکم شام نے ضمیر فروشوں کے ضمیر کو خرید لیا تھا۔ وہ امام علیہ السلام کی فوج میں زیر زمین اپنے کام میں مصروف تھے۔ امام علیہ السلام سے جنگ کی صورت میں وہ امام علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کے ذریعے قتل کرا دیتا اور پھر اعلان کرا دیتا کہ دیکھو فرزند رسول علیہ السلام کو ان کے اپنے ہی اصحاب نے قتل کر دیا ہے، کیونکہ وہ اس قدر مضبوط ہو چکا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں اس نے مصر، یمن، حجاز، ہمدان اور عراق کے دل، حیت اور انبار کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس کے ولی کے نزدیک حکومت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، ان کے نزدیک عوامی مسالے کی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ عوامی مسالے پر حکومت کو قربان کر سکتے ہیں اور اسلامی اور عوامی مسالے کو کبھی حکومت پر قربان نہیں کر سکتے۔ فرزند رسول علیہ السلام نے صلح سے اسلام اور مسلمانوں کی جان کو بچا کر امت پر وہ احسان کیا کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ زیر نظر کتاب سیرت امام حسن علیہ السلام کا پہلا حصہ ہے۔ انشاءاللہ دوسرا حصہ بھی جلد منظر عام پر آنے والا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ادارہ منہاج الصالحین کی عظیم الشان خدمات۔ لکھا ہے ادارہ منہاج الصالحین کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جس کی خدمات دنیا کے گوشے گوشے اور گھر گھر میں موجود ہیں۔ اس ادارے کی تاریخ عرصہ 30 سال پر محیط ہے۔ اپنے نقطۂ آغاز سے آج تک یہ ادارہ قوم کو سینکڑوں کتابیں دے چکا ہے۔ یہ تمام کتابیں عربی اور فارسی زبان سے اردو زبان میں ملبوس ہیں، جن کی ملک و ملت کو شدید ضرورت تھی۔ یہ کتابیں عقائد، قرآنیات، تفسیر، تاریخ، اخلاق اور سیرت کے موضوعات پر مشتمل ہیں۔ اس ادارے نے تمام اسلامی موضوعات پر کام کیا ہے۔ الحمدللہ ادارہ اپنی محنت شاقہ سے ہر ماہ کم از کم ایک کتاب ملت کو ضرور پیش کر دیتا ہے۔ اس ادارے کا عالمی ریکارڈ ہے کہ جب پچھلے سال کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا لاک ڈاؤن کے عذاب سے گزر رہی تھی اور زندگی معطل تھی، لیکن اس ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی مختلف موضوعات پر نئی کتابیں شائع کیں۔ یہ کتاب غریب مدینہ بھی اسی ادارے کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آئیے پیج 49 پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ادارہ منہاج الصالحین لاہور کے بانی اور چیئرمین حجت الاسلام والمسلمین علامہ ریاض حسین جعفری قبلہ ہیں۔ آپ ایک ادیب، فقیہ، مورخ، خطیب اور پاکستان کے معروف رائٹر ہیں۔ آپ درجن بھر کتابوں کے مترجم ہیں۔ کتابوں کی نشر و اشاعت علامہ جعفری صاحب کا کوئی کاروبار نہیں ہے، بلکہ دین مبین کی خدمت ہے۔ آپ کی خواہش ہے کہ تہذیب آل محمد علیہ السلام اجاگر ہو اور گھر گھر تعلیمات کا چرچا ہو، لوگوں کے عقائد قرآنی ہوں تاکہ ان کی زندگی شر کی کثافتوں سے پاک ہو، تاکہ وہ سچے اور اچھے مسلمان کہلائیں اور عقائد قرآنی کی نظر میں معاشرے کے بہترین شہری ہوں۔ علامہ صاحب ایک غریب پرور، خوش اخلاق، حق گو اور انسانوں سے پیار کرنے والی شخصیت ہیں۔ دلیری اور غریب پروری ان کا خاصہ ہے۔ علامہ صاحب کی خواہش ہے کہ ملک پاکستان میں قلم کاروں کی ایک توانا ٹیم کام کرے تاکہ وہ علوم جو عربی اور فارسی زبان میں ہیں وہ اردو زبان میں منتقل ہوں۔ اب اکثر اہل علم حضرات کو دعوت دیتے رہتے ہیں۔ جب کسی اہل علم نے ان سے اس سلسلے میں رابطہ کیا تو علامہ صاحب نے اس کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی اور اسے کام دیا تاکہ اس کی کتاب چھپ کر منظر عام پر آئے اور دین مبین کی خدمت ہو۔ اللہ رب العزت
حضرت علامہ موصوف کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور ان کی فیملی کو خیر و عافیت کے ساتھ زندہ و تابندہ رکھے تاکہ یہ کارواں ہمیشہ مصروف عمل رہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے النور اکیڈمی گاہی سیداں۔ کتاب غریب مدینہ کی نشر و اشاعت النور اکیڈمی گاہی سیداں کے مالی تعاون سے ہوئی ہے۔ اس اکیڈمی کی خدمات کی تفصیلات کتاب اخلاق محتشمی میں مذکور ہیں۔ یہ انورٹڈ کاما میں یہ لکھا ہوا تھا، کتاب کا نام اخلاق محتشمی یا محتشمی میں مذکور ہیں۔ اس اکیڈمی کی خدمات کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ ملک کے پاکستان اور انڈیا میں بلا تفریق مکتب اس اکیڈمی نے کام کیا ہے، بلکہ اب بھی خدمات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس اکیڈمی کے چیئرمین حجت الاسلام والمسلمین علامہ السید قلب عباس قبلہ ہیں، جو عرصہ دراز سے UK برطانیہ میں مقیم ہیں۔ علامہ سید مرنجان مرنج طبیعت کے مالک ہیں۔ خدا ترسی آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ علامہ موصوف نے سادات غیر سادات سنی شیعہ جتنے لوگ بھی ان کے پاس تعاون کے لیے آتے ہیں سب کی حوصلہ افزائی وہ کرتے ہیں۔ ہم آ گئے پیج 50 پر۔ خدا بند متعال ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العزت آپ کی اولاد جناب سید محمد عباس، جناب سید آل محمد عباس، سیدہ قرۃ العین عباس، سیدہ فاطمہ عباس اور سید نور حسین عباس کی زندگیاں دراز کرے اور ان سب کو قومی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان کتاب غریب مدینہ کا ثواب علامہ سید قلب عباس قبلہ کے والدین مرحومین کی ارواح کو عطا فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آخر میں قوم کے خواص و عوام کی خدمت میں عرض ہے کہ عراق و ایران کا ماحول اور ہے اور پاکستان کا ماحول اور ہے۔ ہم پاکستان کے شہری اس لیے ہمیں ترجمہ و تالیف میں بہت سارے حساس پہلوؤں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ قوم، ادارہ اور مترجم کے لیے مسائل کھڑے نہ ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ ہے۔ الطاف حسین کلاچی، پرنسپل مدرسہ باب القلم، توسا شریف۔ تو یہ ہم نے تحریر مکمل کر لی ہے اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 51 پر، جہاں پر ہیڈنگ ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگانی پر امام الکاشف الغطا کی ایک خوبصورت تحریر، اور یہ ہے محمد الحسین آل الکاشف الغطا، جائے نگارش حوزہ علمیہ نجف اشرف عراق۔ یہ 20 رمضان کو انہوں نے لکھی تھی 1373 ہجری میں۔ آئیے یہ تحریر پڑھتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگانی پر امام الکاشف الغطا کی ایک خوبصورت تحریر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سید و سالار حضرت ابو محمد ذکی علیہ السلام سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور سید البشر حضرت امام علی علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے والد گرامی کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام میں سر فہرست ہیں۔ آپ علیہ السلام وہ امام بزرگوار علیہ السلام ہیں کہ پہلی بار آپ علیہ السلام کی بلند و بالا پیشانی میں فروغ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تابش ولایت جمع ہوئے، جس سے کائنات منور ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا پیکر طیب و طاہر دریائے نبوت و امامت کا عظیم الشان امتزاج ہے۔ اس حقیقت کی تصدیق سورہ رحمان کی ان آیات کریمہ سے ہوتی ہے جو کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک ہیں۔ ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس نے 2 دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ حد فاصل ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کرتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں دریاؤں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نور امامت کا بے کراں ٹھاٹیں مارتا ہوا اوقیانوس اور سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبوت و کرامت کا خیرہ کرنے والا نور تاباں ہیں۔ ان سے سبز قبا موتی اور احمرین زمرد درآمد ہوتے ہیں۔ ہم آگے پیج 52 پر ہوتے ہیں۔ سبز قبا شہزادہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کا انتقال سم جفا سے ہوا، کیونکہ زہر خورانی سے آپ علیہ السلام کا جسم اطہر سبزی مائل ہو گیا تھا، اور احمرین اور لیلا و زمرد شہزادہ امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جو
ظالم کے بے رحم خنجر سے شہید ہو کر اپنے خون میں نہا گئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سید الاوصیاء کے صلب سے پہلے امام اور رہبر جہان ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ملکوتی قیادت سے حق و حقیقت کو آشکار اور باطل کی سرکوبی کر کے اسے نابود کیا اور صلح کر کے ملت اسلامیہ کے خون کو محفوظ کر دیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ولادت باسعادت۔ مشہور قول کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت مبارک 15 رمضان المبارک کی نورانی شب ہے۔ یہ شب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے فرحت و مسرت کی رات تھی۔ گھر کا ہر فرد خنداں و شاداں تھا۔ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین و محزون رہیں۔ کروڑوں بار حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پر درود و سلام ہو۔ اس شب ہر طرف ان کے کانوں میں اس مولود مسعود کے لیے تہنیت کے ترانے اور نغمے گونج رہے تھے۔ علت غائی کائنات و ممکنات اور سراپا عبادت بندگی معبود یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرزند اور ان کے برادر حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک خوبصورت تاریخی جملہ اپنی زبان وحی ترجمان میں پر جاری فرمایا تھا۔ انورٹڈ کاما ترجمہ: اے میرے شہزادو، تمہاری سواری کائنات کی عظیم الشان سواری ہے اور تم دونوں کائنات کے بہترین سوار ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ میری جرت و طاقت سے باہر ہے کہ میں اپنے قلم سے امام ابو محمد زکی علیہ السلام کی سیرت و عظمت کو کرتاس پر تحریر کروں۔ میرے یہ امام علیہ السلام عزت و عظمت و بزرگی و بزرگواری اور مفاخر عالیہ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ علیہ السلام وہ آسمان معرفت و عرفان ہیں کہ جس تک میرے عقل و اوہام کی پرواز ناممکن ہے۔ انسان جس قدر اپنی فکر کو پرواز عطا کرے، پھر بھی آپ علیہ السلام کے فضائل و معارف تک رسائی مشکل ہے۔ جس طرح سورہ ملک میں آیا ہے کہ بھلا تجھے رحمان بادشاہ کی تخلیق میں کوئی عیب و نقص نظر آتا ہے؟ تو پھر آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھ تو ہر بار تیری نظر ناکام اور تھک کر تیری طرف پلٹ آئے گی۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 53 پر۔ لکھا ہے جی ہاں، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت اس آیت کا مصداق ہے۔ جب انسانی عقل آپ علیہ السلام کی ذات والا صفات کا مطالعہ کرتی ہے تو وہ تھک ہار کر چیخ کر کہتی ہے کہ میرے پاس وہ طاقت و توانائی نہیں ہے کہ جس سے میں فرزند رسول کے فضائل کا کمحقہ ادراک کر سکوں۔ میں یہاں صرف آپ علیہ السلام کے معجزات و آیات کا صرف ایک معجزہ اور آیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ درخشندہ آیت یا معجزہ آپ علیہ السلام کا وہ تاریخی اور ملکوتی اقدام ہے جسے ملت اسلامیہ صلح امام حسن علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی صلح اس فرد سے ہوئی تھی جس کے کردار سے زمانہ واقف ہے کہ جس کا نام لینا میں ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ اس فرد نے اپنے سیاسی پروپیگنڈے سے عالم اسلام کی فضا کو اس قدر مسموم کر دیا تھا کہ مسلم امہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق میں شکوک و شبہات کا شکار ہو گئی تھی۔ حتیٰ کہ کچھ وہ لوگ بھی اس زہریلے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے جو اپنے کو آل محمد علیہ السلام کا پیرو جانتے تھے۔ حق تو یہ ہے کہ وہ فرزند رسول علیہ السلام کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کرتے تھے: السلام علیکہ یا معز المؤمنین، کہ اہل ایمان کی عزتوں کے مرکز آپ علیہ السلام پر سلام۔ لیکن کچھ لوگ اس کوہ وقار امام علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ الفاظ ادا کیے کہ جو سراپا گستاخی ہیں۔ جی ہاں، اس اموی حاکم کی پروپیگنڈا مشنری کچھ اتنی طاقتور تھی کہ جس سے سادہ ذہن بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں بہت سے وہ لوگ بھی تھے کہ جو عقیدہ امامت کے قائل تھے۔ اگر وہ امام علیہ السلام کے اس فیصلے پر غور و فکر سے کام لیتے تو ان کے سامنے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو جاتی کہ امام علیہ السلام کا فیصلہ سچ اور حق ہے۔ میں یہ بات ازراہ تعبد اور تسلیم امر واقع نہیں کہہ رہا یا
عقیدہ امام کے پیش نظر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ یہ عمل معصوم ہے، اور عمل معصوم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ وہ عین حکمت ہوتا ہے۔ آئیں اور اس وقت کے حالات کا دقت سے مطالعہ کریں، دقت ہی لکھا ہے جی، بالکل مطالعہ کریں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ فرزند رسول علیہ السلام کا عمل صالح معقول اور صحیح ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا پہلو دور دور تک صحیح نظر نہیں آتا۔ ہم نے پیج 53 مکمل کر لیا، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج 54۔ لکھا ہے کہ جی ہاں، امام علیہ السلام کا یہ اقدام شجاعانہ اور دور اندیشی پر مشتمل ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اور اسلام کے دشمن کو اس زمانے کے زمینی حقائق سے شکست دی۔ آپ علیہ السلام نے وہ کام کیا کہ جو ایک تجربہ کار قائد و رہبر کرتا ہے۔ فرزند رسول علیہ السلام نے اپنے دشمن سے جنگ کی، لیکن حرب و ضرب سے نہیں بلکہ صلح سے۔ آپ علیہ السلام غالب رہے اور وہ مغلوب، آپ علیہ السلام فاتح رہے، وہ مفتوح۔ دشمن نے عالم اسلام کو آگ لگا رکھی تھی، آپ علیہ السلام نے اپنے اس اقدام سے اس بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا دیا۔ وہ دشمن جس نے اپنے جسم پر اسلام کی چادر اوڑھ رکھی تھی، آپ علیہ السلام نے یہ چادر اس کے جسم سے اتار کر اس کی حقیقت واضح کر دی۔ سبط اکبر علیہ السلام نے دشمن کی طرف سے مسلط کردہ اس جنگ میں وہ حکمت عملی اختیار کی کہ جو اپنی مثال آپ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے مد مقابل کو اعمال کے ذریعے ذبح کیا، نہ کہ قتال اور جنگ و جدال سے۔ فرزند رسول علیہ السلام نے اپنے زمانہ امامت میں ہر اس امر کی سرکوبی کی کہ جو ناپسندیدہ تھا۔ آپ علیہ السلام کا یہ عمل قاطع برہان و حجت ٹھہرا کہ جس کے سامنے دشمن کے شکوک و شبہات کا معجزن سیلاب تھم گیا۔ یقین و ایقان کا آفتاب طلوع ہوا، لوگوں کی آنکھیں کھلیں، دماغ روشن ہوئے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کے بیان کے لیے جسمانی صلاحیتیں اور عقلی توانائیوں کی ضرورت ہے۔ میں اس حقیقت کے اظہار کے لیے متوجہ ہوا، لیکن میری کم مائگی میرے اس ارادے کے سامنے حائل ہوئی، لیکن پروردگار عالم نے میری نصرت کی، مجھے فرصت کی گھڑیاں بخشیں تاکہ میں اس حقیقت کو قلم بند کروں۔ جس طرح اور جس قدر میری فکر اور معلومات کے ساتھ دیا وہ میں نے پیش کر دیا، جس سے حق عیاں ہوا اور شکوک و شبہات کا قلقمہ ہوا۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں نے اختصار سے کام لیا ہے اور اس امر کا وہ حق ادا نہیں کیا کہ جو کرنا تھا۔ جس طرح فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے امامت کے حالات تھے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے فرعون یزید سے جنگ لڑی تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اعزہ و اقارب کو راہ شہادت اپنانا پڑا تھا۔ اس کے نتیجے میں بچوں اور خواتین کو کوفہ و شام کی اسیری میں در بدر پھرایا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام کو وقت کے ایک ڈکٹیٹر اور طاغوتی حکومت سے صلح کرنا پڑی تھی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ اگر سبط اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح اور سبط اصغر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت جیسے عوامر نہ ہوتے تو دین اسلام صرف نام کا رہ جاتا، اور سید الانبیاء کی شبانہ روز کی جد و جہد اور وہ برکت و رحمت جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے نازل کی تھی وہ تباہ اور ویران ہو جاتی۔ پیج 55۔ یزید ہو یا اس کے باپ دادا، ان سب کی بھرپور کوشش رہی تھی کہ دین اسلام مٹ جائے، لوگ زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ جائیں تاکہ لات و عزا کی پوجا شروع ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حقیقت کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام دونوں قائد و امام ہیں، چاہے وہ قیام کریں یا قعود، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں امام حسن علیہ السلام کی امامت کا وظیفہ قعود ہے اور امام حسین علیہ السلام کی امامت کا وظیفہ قیام و نہضت ہے۔ نون ہے زوئتے۔ اکثر مورخین اور ارباب سیر و تراجم نے فرزند علی علیہ السلام و بطول سلام اللہ علیہا اور حاکم شام کی صلح کے واقعے کو اپنے ہاں لکھا ہے، لیکن انہوں نے اس میں غور و فکر نہیں کیا بلکہ سطحی نظر سے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی یہ کتابیں تاریخ کے طالب علم کو حقائق سے دور رکھتی ہیں۔ جی ہاں،
حق و حقیقت کے نور کو مستور کرنا ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دور میں بعض صاحبان قلم افاضل کو توفیق بخشی تو انہوں نے صلح امام حسن علیہ السلام کی حقیقت سے پردہ اٹھایا اور اس راستے میں جتنے اوہام تھے ان کا قلع قمع کیا۔ ان لوگوں میں ایک بڑا نام حضرت الشیخ باقر القرشی کا ہے جو ایک عالم فاضل نجیب اور ادیب ہیں۔ پروردگار عالم نے انہیں عظیم الشان توفیق بخشی ہے کہ انہوں نے حیات امام حسن علیہ السلام پر ایک جامع کتاب تالیف کی ہے جس کے 2 حصے ہیں۔ خداوند عالم ان کی آرزو پوری کرے اور ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ محمد الحسین آل الکاشف الغطا، جائے نگارش حوزہ علمیہ نجف اشرف، عراق، 20 رمضان المبارک 1373 ہجری۔ تو یوں سامعین ہم نے اس عبارت کو مکمل کر لیا جو کہ محمد الحسین آل الکاشف الغطا تحریر کردہ ہے، اور اب میں اجازت چاہوں گی کیونکہ جو نیکسٹ ہم آغاز کریں گے اس کا نام ہے تقدیم، جو کہ 2-3 منٹ میں ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اسے مکمل کر سکیں، تو بہتر ہے کہ ہم اگلی ریکارڈنگ میں اس کا آغاز کریں گے اور اسے مکمل بھی کریں گے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔